औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मलिक आपके साथ और आप देख रहे हैं मरहबा रमज़ान स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। और नाज़रीन आज जो है माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि रमज़ान का महीना हमारा कितना खूबसूरत और प्यारा गुज़र रहा है और हर तरफ रौनक ही रौनक होती है लोगों के लिए। लोगों की जो है वो ईद की तैयारियां भी कर रहे होते हैं और साथ साथ ये जो खूबसूरत महीना है इसमें कितनी लोगों में बदलाव आ जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, नेक हो जाते हैं। बस यही अल्लाह जो है ना चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगियों में अच्छी चीज़ें लेकर आएँ, अच्छी आदत लेकर आएँ, आप खुश अखलाक हो जाएं, लोगों के साथ अच्छे रवैये अख्तियार करें, लोगों के साथ आपने बेहतर सलूक करना है। जब आप किसी के साथ बेहतर और अच्छा सलूक करते हैं ना तो जो हुस्न सलूक होता है वो नेचुरली बात है कि उस पे से सब नेगेटिविटीज़ निकल जाती हैं। अच्छा, अपने आप को अपनी हिफाजत भी खुद करें। अपनी हिफाजत, अपने रूह की हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि जब आप अपनी हिफाजत करते हैं तो आपको ख्याल रखना जिसे कहते हैं ना उसका आपको आदत होती है। जब अपना ख्याल रखते हैं तो आप अपने दूसरों का भी ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। किसी को आपने अपनी ज़ात से तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, किसी को माली तंगी नहीं देनी है। वो लोग हमेशा नाकामयाब रहते हैं जो दूसरों को इस टो में लगे रहते हैं कि इसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, इसको ये शो क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, इसके साथ ये क्यों हो गया, मुझे क्यों नहीं हुआ, इसको इतने पैसे मिल गए, मुझे क्यों नहीं मिले। तो आप ये सोचें कि अल्लाह जो आपको दे रहे हैं, जो अल्लाह ने आपके लिए, क्योंकि अल्लाह ने हर एक का रिस्क लिखा हुआ है, तो कभी भी किसी की तरफ इस तरह से कभी नहीं देखना चाहिए। बल्कि अल्लाह से कहे कि अल्लाह आपने इसको दिया है, मुझे बहुत खुशी हुई है, और इसको जितना दिया है इससे भी ज़्यादा आप मुझे भी आप अता फरमाएं, मुझे आप सेहत भी अता फरमाएं। आप मुझे जब आप रिस्क दे रहे हैं, जब आपने मुझे रिस्क अता किया है तो उसके साथ मुझे सेहत के साथ आप रिस्क मुझे दें और हलाल रिस्क मुझे दें, ताकि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। क्योंकि जब हलाल रिस्क आपके पास आएगा तो एक बात बताऊँ, उसमें कभी भी तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अल्लाह ना करे कभी भी किसी का हराम रिस्क होता है, उसमें तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें होती हैं, उसमें परेशानियां ही परेशानियां होती हैं, अपने लिए भी माशरे के लिए भी। और सबसे ज़्यादा जब आप माशरे के लिए तकलीफ़ पैदा करते हैं ना तो एक बात बताऊँ क्या होगा, उसमें सिर्फ गुनाह इतना सा नहीं, बहुत बड़ा गुनाह बन जाएगा और हर चीज़ की पूछ होती है, दुनिया में भी होगी और आखिरत में भी होगी। अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाएं, प्यारा बनाएं, अच्छा बनाएं, अपनी ज़ात को भी पुरसुकून रखें और अपनी ज़ात से किसी और को भी तकलीफ़ ना दें। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जब बात करते हैं हम कि अपनी ज़ात से किसी और को तकलीफ़ ना देने की, तो आपने हमेशा अपना काम, अपने आप को ना किसी फलाही काम में ज़रूर वक़्फ़ करें। चाहे आपके पास कोई हुनर ही क्यों ना, आप हुनर अपना किसी और को आप पहुंचाएं। आपके पास जो है कोई ऐसा आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप उसके ज़रिए लोगों को ज़रिए माश खोल कर, जिस तरह ये बहुत बड़ी चीज़ है एजुकेशन के हवाले से। अगर KFC की बात की जाए तो KFC 365 डेज़ अपने फलाही सरगर्मियों में अपने आप को वक्फ रखते हैं। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ बुक, जिसके 3 सतून है, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अब आप ये देखें कि जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन तो एसेट है, एजुकेशन आपको पावर देता है। एजुकेशन होती है तो आपको हर तरह के काम करने में परेशानी नहीं होगी। आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में आना चाहते हैं, एंड वन थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ एजुकेशन। और KFC इसके लिए बहुत बड़ा इक़दाम कर रहा है। इसके साथ ही KFC का जो क्विज़ प्रोग्राम, जिस तरह आपको पता है कि वो जारी है, तो कल जो सवाल था क्विज़ का वो हम उसके विनर्स का अनाउंस करते हैं। तो लेट्स सी हू इज़ द विनर। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। ऑलराइट जी, विनर तो ये हैं ही हैं और इसके साथ ही इन 3 विनर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब हम सवाल करेंगे आज और इसके जवाब होगा कल। तो देखते हैं कि कल कौन विनर होगा। तो सवाल आप देखें KFC का ये। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जी, जवाब का वेट कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए तो आप हमें सवाल का जवाब ज़रूर भेजिएगा ताकि आप भी जीत सके KFC का इनाम। और इसके साथ ही वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क के बारे में मैं आपको बताऊं, कराची का सबसे करीब एडवेंचरस वाटर पार्क जहाँ बेहिसाब वाटर राइड्स हैं, खाने के लिए बेहतरीन इंतज़ाम है। और आपको ये भी बताएं कि इन्होंने भी जो क्विज़ प्रोग्राम शुरू किया हमारे साथ वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इनका जो ये प्रोग्राम है ज़बरदस्त है। उसकी वजह ये है कि वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क जो है वो दे रहा है इनाम के तौर पे 1 लाख रुपए की मेंबरशिप। तो कल के जो सवाल थे उनके जवाब में देखते हैं कि आज कौन लकी विनर है। मरहबा रमज़ान,
مرحبا رمضان مرحبا رمضان. लकी विनर को बहुत बहुत मुबारकबाद. और वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का जो क्विज है उसका सवाल जो आज का है देखते हैं क्या. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان. जी, और सवाल तो हमने बता दिया आपको, जवाब आप हमें बताएंगे. कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, फटाफट जवाब आप लिखें. और इसके साथ ही आपको बताएं कि आज के प्रोग्राम के हमारे जो स्पॉन्सर है जो हमें गिफ्ट हैम्पर देंगे. हर कतरा एक दास्तान गुलपोश, यादों की खुशबू मोहब्बत के साथ. गुलपोश ज़बरदस्त ब्रांड है, ब्यूटीफुल परफ्यूम. आप ये जान लें कि जब अच्छी खुशबू होती है, कहीं पर भी महकती खुशबू आपको स्मेल आती है तो आप बड़ा अच्छा महसूस करते हैं. और इसके साथ ही मिलकर आलिया का बाय लाल किला, इनका भी गिफ्ट हैम्पर है, अंदाज का भी गिफ्ट हैम्पर है मौजूद जी. और आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमारे साथ भी पॉडकास्ट में शामिल होंगे डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर. और साथ ही किचन हमारा सेगमेंट होगा. एंड आपको हम दिखाएंगे, बल्कि आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे मेहमानों से तार लाउंज में. सो आप लोग कहीं ना जाएं, स्टे विद अस. जाने से पहले आपको हम सुनवाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हबीबे रब्बुल उला. जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मरहबा रमज़ान में. अब आ रही है पॉडकास्ट की, और आज पॉडकास्ट में हम बात करेंगे खिदमत खल्क के हवाले से. खिदमत खल्क क्या है? खिदमत खल्क इंसान की खिदमत करना, उसकी मदद करना, और वो खिदमत करना जिससे अल्लाह राज़ी हो. इस पर बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर भी है, माहिर समाजी उलूम भी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू. बहुत अहम है ये टॉपिक, इसलिए कि इस टॉपिक से मुझे तो ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ मुकम्मल कर देते हैं. आपने माशरे को मुकम्मल कर दिया, आपने अपने घर को सही कर लिया, आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहाँ पर आपने इस चीज़ों को बेहतर कर दिया. खिदमत खल्क, क्योंकि अल्लाह ने हमें पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, साथ में अपने इंसानों की, जो उसके प्यारे इंसान है जिसको उसने पैदा किया, उनकी मदद के लिए. बहुत अहम टॉपिक है. क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. असल में खिदमत खल्क का दूसरा नाम हुकूकुल इबाद है. बेशक. खिदमत खल्क यानी इंसानों की खिदमत, सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी. इसको अगर ह्यूमैनिटी को यूँ ले जाएं तो ये हो गया इबाद यानी अल्लाह के बंदे. और खिदमत का मतलब ये हुआ कि हुकूक, जो आपको सर्विसेज के ज़रिए उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है और उनके हक़ उन तक पहुँचाना है. अब आप देखिए कि इस्लाम ने मुकम्मल तौर पर, क्योंकि इस्लाम को के लिए कहा जाता है ना कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये बिला सबब नहीं कहा जाता है कि कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ लाइफ है. तो क्या है कि इसमें कुरान करीम ने कहा ना कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाओ. तो अब ये जो इस्लाम का दायरा है ये असल में है क्या? इस्लाम का दायरा ये है कि तुम एक वक्त में शैतान के दायरे में और रहमान के दायरे में नहीं रह सकते, कि यानी इधर भी हो गए और इधर भी हो गए. ये मुनाफिकत है. तो एक तरफ हो जाओ का मतलब ये है कि बस तुम अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ करो और अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं उन अहकामात पर अमल करो, और कोई अपनी तरफ से बातें मत बनाओ, अपनी तरफ से चीज़ें ना ढालो ना करो, बल्कि जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ज़कात अदा करनी है तो फिर माल की मोहब्बत मत करो. खैरात और सदक़ात करने हैं तो फिर पैसे को मत गिनो घर के अंदर के कितने पैसे खर्च होंगे, इसलिए कि जिसने तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम्हें सब कुछ दिया, तो उसने तो गिन कर नहीं दिया, तो तुम कौन हो जो गिन कर उस पैसे को संभाल के छुपा के रखोगे. और फिर दूसरी बात यह है कि खिदमत खल्क कई तरीक़े से होती है. एक होता है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह की राह में ख़र्च करना. तो अल्लाह की राह में कैसे कि कोई तालिब इल्म है उसकी मदद कर दी, कोई बेवा खातून है उनके घर में गुज़र बसर नहीं है उनकी मदद कर दी, कोई बीमार है उनका इलाज करा दिया, कोई रिश्तेदार है, क्योंकि रिश्तेदारों का बहुत हक़ है. और जो करीबी रिश्तेदार ख़ास तौर पर ज़ुल क़ुरबा या ज़मील क़ुरबा, इनके अंदर आपको इनकी
خبر گیری کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کا ساتھ دینا، یہ ذمہ داری ہے. کچھ بچیاں ہوتی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، تو ان کے اندر رکاوٹ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر لوگوں نے اب جہیز کے ذریعے، جہیز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جہیز کہ گاڑی لا کر دے دو، مکان نام پر کر دو، یہ کر دو، فلاں کر دو. عورت یا اس بچی سے آپ وہ توقع کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ بتاؤ کہ یہ ایماندار ہے، ایمان کے ساتھ دین پر چلنے والی ہے، تو بس یہی ہمارا جہیز ہے. تو عورت کا تو حسن اس کا ایمان اور اس کا کردار اور اس کا انداز زندگی اور اس کی وفاداری ہے. تو آپ نے یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا. اب آپ نے گاڑی، موٹر سائیکل، دکان، مکان اس میں رکھا، تو پھر جو رکھا ہے تو وہ حدیث ہے نا، وہ جو حضور کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے دین کے لیے ہجرت کی اسے دین ملے گا، جس نے دنیا کے لیے کی اسے دنیا ملے گی. تو یہ نکاح آپ کر رہے ہیں تو یہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کرتے رہیے، پھر اس کے بعد جو کچھ آپ کو ملے گا پھر وہ بعد میں آپ خود بھگتیں گے. بالکل. اچھا، یہاں پر اگر ہم خدمت خلق کی بات کرتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ جہاں پر کسی کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ اس کو ایک اچھا سا پروفیشن دے دیا، ٹیچرز ہو جاتے ہیں، ڈاکٹرز ہو جاتے ہیں، انجینئرز ہیں، لائرز ہیں، ان کا بڑا ان کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں. ایون میں کہوں گی کہ کہیں پر آپ کا کوئی ایسا شخص ہے جو کوئی شیف ہی ہے بے شک، اس کی ہر جگہ پر اپنے پروفیشن کے ساتھ وہ خدمت خلق کر سکتا ہے. میں کہتی ہوں اگر کسی کو ایک، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیسے دینے کے بعد سمجھتے ہیں ہماری رسپانسبلٹی ختم، وہاں پر اس کی رسپانسبلٹی شروع ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک اچھا انسان بھی بن سکتا ہے کہ وہ رستے میں بھی گزرتے ہوئے بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے. پیسے تو دے دیا آپ نے، رسپانسبلٹیز وہاں تک اینڈ نہیں ہوتی. اللہ تو اداؤں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں دیکھتا وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. سرجن ہے، ڈاکٹر، وہ اپنی فیس معاف کر دیتا ہے، بالکل. سمجھے بہت بڑی خدمت کر دی، بالکل. کسی غریب کی مدد ہو گئی. کوئی استاد ہے جو کسی ادارے میں کام کرتا ہے، یعنی ٹیوشن سینٹر وغیرہ میں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس بچے کے کپڑے، اس بچے کا حلیہ، یا اس بچے کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا کہیں سے بھی ظاہر سے آپ قیاس کرتے ہیں کہ اس بچے کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کو الگ سے پیار سے پوچھ کر کے بیٹا تمہارے کیا مسائل ہیں، تم یہاں فیس کیسے دیتے ہو. تو یقیناً وہ ادھار مانگ کر، اس کی ماں کہیں برتن مانج کے، کہیں کپڑے سی کر، کسی نہ کسی طرح سے وہ پہنچا رہی. وہ میرے خود ایک جاننے والا ہے، تو خیر ماشاءاللہ وہ سرکاری افسر بن گیا وہ بچہ، لیکن اس کا یہ عالم تھا کہ اس کی ماں جو تھی وہ گھروں میں پوچھا وغیرہ لگا کر اور کام کر کے پیسے جمع کر کے اس بچے کو پڑھایا. میرے پاس وہ خاتون کام کرتی تھی، کام کیا کرتی تھیں، تشریف لاتی تھیں اور گھر کا حصہ ہی تھیں. تو مجھ سے ایک دن کہا کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو میرے بچے کا داخلہ ہو جائے گا. میں نے کہا انشاءاللہ ہو جائے گا. بہت پرانی بات، 88-89 کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس بچے کو میں نے کہا بیٹا دیکھو اس طرح سے پڑھتے ہیں، چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اس کی میں نے تھوڑی بہت، جو بھی، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، مدد کی. ایسے اساتذہ بہت سارے ملے، انہوں نے مدد کی. وہ بچہ فرسٹ کلاس آیا. اس کے بعد اس کا ایڈمیشن بھی ہوا، کمپیوٹر سائنس سے وہ نکلا. نکلنے کے بعد آج وہ کمپیوٹر کا IT کا بہت بڑا پروفیشنل ہے، اور گھر کے حالات بدل گئے اور وہ امریکہ میں رہ رہا ہے، اور خوب اپنی ماں کو بھی اس نے بلا لیا اور سب کچھ ہو گیا. تو آپ چھوٹی سی نیکی کر جائیے، یہ چھوٹی سی نیکی بہت کام آتی ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جو کیمرہ ہے، یہ پوری دنیا ہے. یہ کیمرہ کوئی یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ مائک، یہ پوری دنیا ہے. یہ ایسے نہیں کہ یہ کوئی ہنر نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہنر ہے. اب اگر کوئی اس میں غریب آتا ہے بچہ اور وہ سیکھنا چاہتا ہے اور آپ ہنر مند ہیں، تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس بچے کو، اس لیے کہ وہ غریب ہے، سکھائیں تاکہ کل وہ کہیں نہ کہیں آگے جا کر آپ کے لیے دعائیں کر سکیں. بہت اچھی بات ہے. اس کوشش ہم یہی کرتے ہیں. جیسا میں خود، میرا اپنا جو ہے میک اپ اسٹوڈیو ہے، تو کوشش یہ کرتی ہوں کہ بچیاں جو آتی ہیں، جو ارد گرد جو کام کر رہی ہوتی ہیں، میں کہتی ہوں آؤ آ کے سیکھو، میں فری آف کاسٹ سکھاؤں گی تم لوگوں کو. جس حد تک ہو سکتا ہے، جتنا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم سکھائیں گے آپ کو. اس پہ یہ فائدہ ہوتا ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا، آپ کو ایک تو اچھے پروفیشن آپ کے ارد گرد آ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے کہ پروفیشنلز نہیں ہیں آپ کے ساتھ، آپ کو پروفیشنلز مل رہے ہوتے ہیں. سوچیں کہ آپ کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ دور ہو جاتی ہے. دوسرا یہ
کہ اس بچی کا ذریعہ معاش کھل جاتا ہے بالکل اور وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. صرف ایک جگہ نہیں, پھر آپ کا وسیع آپ کا دائرہ, آپ اپنے بزنس کھول سکتے ہیں, کتنی ساری اور چیزیں ہو سکتی ہیں, آپ یہ سوچیں. تو کسی کا بھی ذریعہ معاش اگر آپ نے کھلوا دیا نا, تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے آگے کی نسلوں کو بہتر کر دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ خدمت خلق کرتے ہیں نا, تو وہ معاشرہ اس سے بہتر ہوتا ہے. خدمت خلق سے معاشرہ بہتر ہوگا. جائیں گے بریک کی جانب, بریک کے بعد پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے آج خدمت خلق کے حوالے سے. خدمت خلق انسانیت کی خدمت ایک عبادت بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بہتری کے لیے خدمت خلق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے رضا بھی ہوتا ہے. اپنے لیے بھی انسان فائدہ کرتا ہے اور کسی اور کے لیے بھی, جس کو ضرورت ہے اس کے لیے بھی. تو یہاں پر ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, خدمت خلق ہر کوئی کر سکتا ہے, خواتین بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں اور پروفیشنلز بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ رمضان میں ایسا ہم کیا کریں کہ لوگ اکثر جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے خدمت خلق ہم سٹارٹ اگر کرنا چاہیں تو آج کے دن سے سٹارٹ کریں. میں یوں کہوں گا کہ آپ قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں, وہ جو نہیں جانتے ان کو پڑھائیے, یہ بہت بڑی خدمت ہے. وہ جنہیں وضو کرنا نہیں آتا, وہ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا, وہ جنہیں احکام شرعیہ پتہ نہیں ہے, سب سے پہلے تو سب سے بڑی خدمت معاشرے کی ہے کہ پہلے انہیں دین سکھائیے. سبحان اللہ. ایک بات تو یہ ہے. بالکل, بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے پیسے دیے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو آپ ان کی ایسے مدد کیجئے کہ وہ پیسہ لے کر مختلف دنیاوی کاموں میں خرچ نہ کریں, بلکہ وہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اور اپنی ان آسائشوں کو نہیں بلکہ زندگی کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس پیسے کو خرچ کریں. تیسرا یہ ہے کہ آپ ہنرمند ہیں تو آپ جو بے ہنر لوگ ہیں ان کی مدد کیجئے, تاکہ انہیں یہ پتہ ہو کہ کس طریقے سے دین کی خدمت کی جاتی ہے. آپ پیسے والے ہیں تو جناب مسجدوں کے اندر دل کھول کے خرچ کیجئے, آپ مدارس میں دل کھول کے خرچ کیجئے. علماء کرام دین کی خدمت کرتے ہیں, وہ بچے جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں وہ دین کے سپاہی ہیں. آپ ان کی تربیت سے لے کر ان کے علماء بننے تک اور پھر معاشرے تک پہنچانے میں ان کی مدد کیجیے, بے شک, کیونکہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی مدد ہوگی تو یہ بچے کل علماء کی صورت میں سامنے آئیں گے, جن کے لیے یہ فرمایا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو وارثان انبیاء کی خدمت کیجیے. مدرسوں کو بھی اچھا رکھیے, مسجدوں کو بھی بہت اچھا رکھیے. کہیں کارپیٹ نہیں ہے تو کارپیٹ, کہیں پنکھے نہیں ہیں. کتنے مساجد ایسی ہیں جن پہ باہر اشتہار لگا ہوتا ہے کہ یہاں پنکھوں کی ضرورت ہے. سارے پیسے والے لوگ جو ذی حیثیت لوگ ہیں الحمدللہ وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں, گاڑیاں بھی وہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں, لیکن اللہ جس کو توفیق عطا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تدفین کے لیے, یعنی مردوں کی تدفین کے لیے پیسے نہیں ہوتے لوگوں کے پاس, اور لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کسی ایسے ادارے سے مدد مل جائے جس ادارے سے میں رفاہی کام ہوتا ہے. تو رفاہی کام سے ہٹ کر بھی آپ کو اللہ نے توفیق دی اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ کوئی غریب ہے اور وہ تجہیز و تکفین نہیں کر سکتا, تو آپ خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آپ تجہیز و تکفین کرا دیں, بہت ثواب ہے, بہت ثواب ہے. اسی طرح سے کوئی طالب علم سفر کے لیے جانا چاہتا ہے اور اس کو علم دین حاصل کرنے کے لیے ٹریول کرنا ہے کہیں, تو آپ اس کا کرایہ اس کو دے دیجئے. ضروری نہیں کہ پورا دے دیں, جتنا بھی آپ کے پاس اللہ نے توفیق دی ہے آپ اتنا کر دیجئے. پھر اسی طریقے سے کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے یا دین کے کام کرتا ہے, لیکن اس کے پاس چشمہ نہیں ہے یا کپڑے نہیں ہیں یا اس کے پاس اس کو ضرورت زندگی کے اندر اس کو رزق چاہیے گھر میں, تو آپ رمضان مبارک میں یا اس کے بعد بھی پورے سال جو مدد کر سکتے ہیں آپ ضرور کیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدمت خلق کے لیے ضروری نہیں کہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہو اس میں جا کے آپ کریں. آپ اپنے تئیں اپنے چاروں طرف ایسے نگاہ ڈالیں. دیکھیے حضرت ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسی خدمت خلق کیا کرتی تھی. خاتون تھی نا, لیکن اللہ نے تجارت ان کو ایسی برکت والی دی تھی کہ اپنا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ کہا کہ اس سے آپ دین کو
मजबूत कीजिए, दीन को चलाइए आप। बिल्कुल, बेशक बेशक। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, आपने कहा था ना कि ख़वातीन कैसे खिदमत कर सकती है, तो नाजिया साहिबा सबसे बड़ी मिसाल ये है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा, जो इनका नाम खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उलमा ने लिखा है, उनकी सारी ज़राए आमदनी और उनकी पूरी ताकत दीन के लिए, दीन इस्लाम के लिए वक्फ़ हुई, हुजूर की तायीद के लिए वक्फ़ हुई। तो पता चला कि अगर एक ख़ातून तिजारत में ना होती और एक ख़ातून के पास ये पैसे जो अल्लाह की राह में दे दिए गए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ना होते, तो ये यहाँ से हमें कभी ज़िंदगी में सबक ही नहीं मिलता कि औरत कैसे दीन की खिदमत कर सकती है। तो अगर हुजूर की ये ज़ौजा मुबारका, हुजूर की बेगम साहिबा, हमारी माँ, अगर ये दीन को मजबूत न करती, तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि आज दीन मजबूत है औरत की उस तक़वियत से, तायीद से, जिनको खदीजा की तायीद कहते हैं। और उनकी औलाद कौन है आप देखिए, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, पूरा घराना सैयदों का उनसे चल रहा है। तो माँ से तरबियत औलाद की और हुजूर की तरबियत इन सब की, क्यों कहते हैं खदीजा की तरबियत भी हुजूर ने की है। तो बीवी हो तो ऐसी हो, माँ हो तो ऐसी हो, और फिर औरत अगर साथ है तो आप यकीन जानिए कि घर जन्नत भी है और दीन भी मुस्तहकम है। बेशक बेशक। यहाँ पे फैमिली टू फैमिली में बड़ा ज़रूरत है। हम जिससे भी बात करते हैं ना कि आपने सोशल वर्किंग कैसे, सब कहते हैं हमारी फैमिली से, अम्मा ने, अब्बा ने, या घर पे कोई, या फिर कह रहे होते कि कोई इंस्टीट्यूट पे, स्कूल्स में बहुत सिखाया जाता है। छोटी उम्र से देखें, जब बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाएगी ना कि कैसे खिदमत खल्क करनी है, कहीं से गुजर रहे रास्ते से कोई हिंड्रेंसेस है तो उसको आप ख़त्म कर दें, पत्थर पड़ा है उसको हटा दें, कोई भी आपके सामने अगर ऐसा कुछ आ रहा है कि दरख्त उगा दें तो सदका जारिया, कोई घड़ा है उसमें मट्टी डाल दें, मट्टी डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, सामने आपने कुछ ऐसा देख रहे हैं, कोई नाबीना खड़ा हुआ है, रास्ता उसको पार करवा दें। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीज़ें जब बच्चा शुरू से करना शुरू करता है तो वो बड़े होकर ना वो फिर बड़ी सोच रखेगा और वो माशरे में ज़्यादा खिदमत करेगा। और सिर्फ देखें, कई ऐसे हमने ममालिक देखे हैं जहाँ पर उनको पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, उधर वहाँ पर आप देखें ना वो मांगते नहीं, वो उनका है ही नहीं कि कोई उनको जो है, उनको खुद कफील होते हैं काफ़ी ज़्यादा, पर मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है। फिर भी आपको किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई बिजनेस करने के लिए या फिर उनको साथ चाहिए होता है, या उनको जो है आपके हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है, कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी तरीके से मदद की जरूरत होती है। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा जी कि अल्लाह ने जिस शोबे में भी आपको नवाजा है, उस शोबे में आप उन लोगों को जो आना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई सपोर्ट नहीं, आप उनके अब दस्तो बाजू बन जाए, देखें रब आपका दस्तो बाजू होगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इसके साथ ही अब हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपसे मौजूद हैं मरहबा रमज़ान के किचन में, और किचन में हमारे साथ हैं शेफ़ वरीबा शुएब। आज क्या बनाने वाली इनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज आप हमें क्या खिलाएंगे? आज हम बनाएंगे लेमन राइस और उसके साथ साथ सॉसी मिंस, मतलब कीमा, सॉसी कीमा होगा। हाँ। यमी यमी। और ये कहाँ की रेसिपी है? इटालियन। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया इटली से। बस दोनों इटली साथ चलेंगे। अच्छा, वैसे कभी शौक है तुम्हें कि बाहर के मुल्क कहीं जाकर तुम मजीद कुछ सीखो? इटली का बहुत शौक है मुझे। वजह ये है कि वहाँ बेकिंग बहुत एडवांस है और मुझे ना वहाँ ट्रेडिशनल है बेकिंग। हाँ। वो भट्टी में बनाना, वो मुझे ना सीखने का बहुत वो है। हमारे यहाँ पे है नहीं इतना भट्टी वाला सिस्टम। बिल्कुल। अच्छा, आप किसी और मुल्क में भी जाए तो वहाँ पर भट्टी पे मतलब वो ट्रेडिशनल चीज़ें सिखाने का इतना वो नहीं है, स्टिल वेरी ट्रेडिशनल जी। हाँ, और इनकी अच्छी चीज़ ये है कि सारी बात है, एक आपको वहाँ पर एक उनका जिसे हम कहते हैं ना हिस्टोरिकल प्लेसेस, वहाँ का रहना बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त है। म्यूजियम वगैरह मुझे मैं तो क्रेज हूँ बहुत ज़्यादा। सेम ओवर हियर। तो चलो इटली साथ चलते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह जी। चलें जी, तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। उससे पहले बताओ इंग्रेडिएंट्स। हमारे पास ऑरिगेनो है, चिकन पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर है, हमारे पास सॉल्ट है। इस बार हमने पेपरिका हटा के चिली फ्लेक्स देसी पे आ गए।
देसी प्यार है थोड़ा। हमारे पास चीज़ है, हमारे पास टोमेटो प्यूरी है। अच्छा, टोमेटो प्यूरी बिल्कुल ये नहीं कि टोमेटो को पानी डाला और पेस्ट बना दिया, नहीं, टोमेटो को बॉईल करना है पहले हमें, बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाए, फिर उसके जो छिलके हैं हमें उतार कर उसको ग्लैंड करना है थोड़ा बहुत पानी डाल के, ताकि ऐसा टेक्सचर हमारा जो है आ जाए, तैयार हो जाए। ठीक है, हमारे पास राइस है, लेमन राइस के लिए हमारे पास लेमन है, कोरिएंडर है और चिकन का कीमा है, ठीक है, और हमारे पास बटर है। ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम- रेसिपी। हाँ, गुड गर्ल, वेरी गुड। ये अच्छा, फर्टाइल किचन के हवाले से मैं आपको ज़रूर बताऊं कि इट्स अ वेरी 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 गुड अप्लायंस इसके, फर्टाइल के। और आप देखें इसका जो हॉब है वो वैसे ही इतना ज़बरदस्त है कि इसकी फ्लेम, इसका जो स्टाइल और इसका जो ग्लास है ऊपर, इट्स एवरीथिंग इज़ लाइक हाई क्वालिटी। तो वो मज़ा भी आता है किचन में जब ऐसे जो है ना आपके अप्लायंसेस मौजूद हों। जी, हमने सबसे पहले बटर ऐड कर दिया, लो ठीक फ्लेम है। में हम बटर को करेंगे, जो अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद जो है हम इसमें है अपना कीमा डाल देंगे। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से जो है सौते करेंगे। सही, थोड़ी सी आंच हम तेज कर देंगे ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से हमारा वो हो जाए। अच्छा, आज जो है वो तेज़ कर दी। और ये अच्छा, कीमा कितनी देर पकाएंगे तकरीबन? ये हम अभी जो है इसको बिल्कुल 5 मिनट तक भूनेंगे, भूनेंगे। फिर इसमें हम मसाला चलिए ठीक है, आप भुने और मैं यहाँ पर बताऊँगी लोगों को KFC के हवाले से कुछ बातें। और KFC के हवाले से मैं आपको ये बताऊँ कि KFC जो है वो अपने 365 दिन जो है वो फलाही कामों में वक़्फ़ करता है। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं, जिसमें से एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूशन। और आपको ये बता दें KFC क्रिकेट के ज़रिए मौक़े देता है तालीम के लिए। वो इस तरह के स्कोर 6 उन्होंने मुतारिफ़ करवाया है। इस प्रोग्राम के तहत जब भी खिलाड़ी छक्का लगाता है तो KFC और ऑरेंज ट्री फाउंडेशन के ताउन से एक तालिब इल्म को आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप भी फराहम करता है, जिसमें से 200 से ज़्यादा तालिब इल्म अभी जो हैं वो ये तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको ये रसाई मिल चुकी है। सो इट्स अ ग्रेट एफर्ट। या अच्छा, अब हम इसमें जो है टोमेटो पकते पकते टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। ओके, इसको ताकि हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें जो है मसाला डालेंगे। ठीक है, पहले जो है 1/2 टीस्पून हम जो है चिकन पाउडर डालेंगे, ऑलराइट, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, ठीक है, और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और बहुत बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे क्योंकि हम इसको स्पाइसी नहीं करना। नहीं कर रहे, ठीक है। और नमक हस्बे जाएगा जो हम थोड़ा सा इसमें और डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो क्या, अब इसको हम थोड़ी देर जो है इसी में पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉसी हो जाए। सॉसी हो जाए, ठीक है, ओके। और यही खासियत होती है कि इसके अब ये जब खाया जाएगा, स्पेशली जो इसमें चीज़ आ जाएगा, ओ माय गॉड, दिस cream. बी, और क्रीम, दिस विल बी ऑसम एंड यम्मी एक्चुअली। और बड़ा मज़ा आएगा फिर ये खाने में, खाने उसके साथ, स्पेशली चावल के साथ ना। जी जी। और ये राइस जो प्लेन राइस होंगे या इनमें कुछ ऐड करेंगे? नहीं, लेमन राइस, हम लेमन राइस बना रहे हैं। अच्छा, लेमन राइस की रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं ये बता दें। इसमें हम जो है दाल राइस लेंगे, उसमें हम जो है कोरिएंडर डालेंगे, लेमन क्विज करके डालेंगे, और जो है इसमें हम जो है थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे और सॉल्ट डालेंगे और ऑरिगेनो डालेंगे ताकि वेरी नाइस। और ये कितना मज़े का लगेगा ना जब कॉम्बिनेशन बन जाएगा इसका, स्पेशली विद क्रीमी, और ये मज़ेदार सी जो रेसिपी है इसके साथ, इट विल बी सो गुड, इट विल सो डिलीशियस। सही बात है, बहुत ही मज़ेदार। अच्छा, इस टाइप की रेसिपीज़ ना हमने रेस्टोरेंट्स में बहुत खाई हुई है ना। जी तो जी। एक कॉपर कैटल नाम का एक रेस्टोरेंट होता था, वहाँ पर एक ऐसी हैनी पेनी नाम की एक डिश होती थी, उसमें एग्जैक्टली ये वाली चीज़ होती थी, और वो इतने मज़े की रेसिपी। तो अब मुझे ख्याल आ रहा है, मुझे इतने अरसे से मैंने ये वाली रेसिपी ना खाई नहीं, अब मुझे तुमने जो बना रही हो तो उसको देख के याद आ रहा है यार, वो बड़ी मज़े की रेसिपी होती थी, और वो उसमें यही सारे इंग्रेडिएंट्स होते थे। यूज्ड टू बी अगेन लाइक सर्व विद गार्लिक राइस एंड ऑल, या प्लेन राइस के साथ वो अपनी मर्ज़ी से मंगाते थे।
बट डिलिशियस। तुमने आज याद दिलाती मेरे बचपन की। मुझे बहुत रोना आ रहा है कि मैं नहीं पैनी बहुत खाया करती थी, इतना खाती थी, इतना मैंने खाई है रेसिपी। तो बाकी एक ही उस्मानी रेस्टोरेंट होता था जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा जाते थे। तो खैर दिस इज़ ब्रिलियंट एंड आई एम रियली ऑब्लाइज कि आपने जो है इतने अरसे बाद मुझे वो पुरानी बचपन की यादें जो है वो ताज़ा करती है। चले जी, ऐसा करते भी लेंगे ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और बहुत ही मज़ेदार आज रेसिपी जो है वो बन रही है, जो मेरे जो है अपने बचपन की या टीन एज की याद जो है उसको ताज़ा कर दिया है। जी जी। अब इसमें हम जो है ऐड करेंगे क्रीम। हाँ क्रीम ऐड करेंगे हम इसमें। ठीक है। ये है पूरी 1 टेबल स्पून क्रीम है, इसमें हम ऐड करेंगे। अब जो है इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से क्रीम से। सही, क्रीम हमने मिक्स कर दी और अब हमारे पास ये जो है रेडी हो गई ऑलमोस्ट रेडी। ठीक है। अब हम एंड में हम डालेंगे चीज़। इसमें चीज़ भी ऐड कर देंगे। अब इसको हम लो फ्लेम में करेंगे क्योंकि हाई फ्लेम में जो है चीज़ जो है जलने का डर होता है। बस अब ये लो फ्लेम में पकता चला जाएगा, खुद ही अपना ये मेल्ट जी। हो जाएगा और इसी में पक जाएगा। जी। इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं जब तक कि हम राइस बना लेते हैं। ठीक है, सही है, ओके। ये ले, इसको मैं ऑन कर देती हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम है है ना। अच्छा देखिए, जब हम बात करते हैं फोर्टाइल की, तो फोर्टाइल इज़ सो अमेजिंग एंड सो गुड कि आपके लिए बड़ा इजी है कि इनके अप्लाइंसेस यूज़ करना। और आप बेसिकली ये होता है कि हमें चाहिए होता है ऐसे अप्लाइंसेस जो हमारे खाने को पकाने में भी इजी कर दे, और हाई क्वालिटी हमेशा जो है वो आपके लिए बेहतर होती है, विच इज़ फोर्टाइल। यस। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। हमारे पास बटर ऐड, हम इसको अच्छी तरह से जो है मेल्ट कर देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। इसमें सिर्फ बटर जब भी आप ऐड ऑन करें याद रखें फ्लेम आपका लो होना चाहिए। हाई फ्लेम में अगर आप इसको डालेंगे तो ये फ़ौरन से जल जाएगा, वरना ये कि इट्स मच बेटर कि आप इसको ऐसे यूज़ करें। अब हम इसमें जो है हम थोड़ा से जो है चिली फ्लेक्स डालेंगे। ठीक है, ताकि वो जो है वो भी पक जाए और हम इसमें डालेंगे एक तरह का एक इफेक्ट आ जाएगा। हाँ, ब्लैक पेपर और हम डालेंगे सॉल्ट और थोड़ी बहुत ऑरिगेनो भी आप डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम ना लेमन क्विज करके डालेंगे। अच्छा, इसी में लेमन डालेंगे। ओके ओके। इसमें लेमन क्विज करके डालेंगे। मतलब ये तकरीबन लेमन सॉस आपकी एक तरह की तैयारी हो गई। जी। आप इसको चिकन के साथ भी ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। इवन वो भी फिश के साथ लोग ये बहुत बनाते हैं। आप सैलेड्स के साथ ड्रेसिंग कर सकते हैं इसको। अब हम इसमें डालेंगे राइस। यम यम यम, ज़बरदस्त हो गया है। तो इसको अच्छी तरह से, और तकरीबन 1 सर्विंग के लिए तो कंप्लीट है जी। और इसको आपने ये देखिए 1 सर्विंग के लिए हमें 200 ग्राम चाहिए होता है। चिकन तो नहीं, चिकन एंड बोथ 200 ग्राम रखेंगे। ओके। अब इसमें से जो है राइस हमारे रेडी है। हम इसको फ्लेम को हम जो है बंद कर देते हैं। बिल्कुल। इसमें बटर का भी टेस्ट है, इसमें लेमन का भी टेस्ट है, इसमें तो बहुत सारे टेस्टी टेस्ट आ जाएंगे। और ये इफ्तार में जो है बहुत मज़ा आएगा खाने का। अगेन हम आपको बताते हैं कि आप अपनी जो फैमिली है, क्योंकि बड़ी फैमिलीज होती हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि आप जो है ना इसकी क्वांटिटी डबल कर दें। जितने बच्चे हैं, जितने आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, उस तरह से आप क्वान्टिटी इसकी जो है बढ़ा सकते हैं और इसको आप बना सकते हैं। अच्छा, कीमा हमने इसमें नोट किया है कि मोटा कुटा हुआ है, बिल्कुल बारीक नहीं है। जी। मोटे में ही ज्यादा मजा आएगा। हाँ, कि बोटी टाइप का आएगा ना सीन। हाँ, और बिल्कुल बोटी भी नहीं रख सकते क्योंकि वो भी नहीं मजा आएगा। ये हो गया, डन हो गया। जी, ये पूरा डन हो गया। तो ये प्लेटर इतना क्यूट है ना, मैं सोचूं कितना क्यूट लगेगा इसमें खाना। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। चलिए, अब इसको हम प्लेटिंग करते हैं। बिल्कुल इसको आप साइड पे कर देते हैं हम सारी चीजें को।
اچھا اس کے اوپر پھر آپ کوٹ کریں گے. جی جی. ویری نائس, گڈ آئیڈیا کہ ایک ایک بائٹ جو ہے ایسے اس کے ساتھ وہ آئے گا. نائسلی ڈن. آئی لائک دا آئیڈیا ایکچولی یہ والا پلیٹ کا نا. اور دیکھو پوری ایک پلیٹ ہی ہے یہ تقریباً. جی ہم کباب کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ وائی ناٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ کچھ کریں ہم اس میں. بالکل بہت اچھا. اچھا چاول یوزلی جو ہے سیلا لینے چاہیے بناسپتی. سیلا جو ہے وہ بالکل ہے نا, مائی مدر آلویز سیڈ کہ سیلا جو ہے نا تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے بھاری. اور بناسپتی مجھے کہتے ہیں آلموسٹ ہر گھر میں بناسپتی ہی آتا ہے. لیکن دیکھیں یہ چیزی بہت چیزی ہے. ہاں اس کو ہم تھوڑا سا قریب کر کے ڈالیں گے. اٹس لک لائک ویری چیزی. یس کر کے ڈالیں گے. یہ دیکھو کتنا زبردست ٹیکسچر, کتنا زبردست اس کا فلیور, ہر چیز جو بہت زبردست ہے. اور میں جو یوز کر رہی ہوں چیز وہ موزریلا ہے. اچھا موزریلا ہے, ناٹ دا چیڈر. ناٹ دا چیڈر. اچھا موزریلا ہو چاہے چیڈر ہو, کھانا جو ہے نا وہ گرم گرم ہی سرو کریں. جب آپ ایسا کر لیں, آپ اس کا جو ہے نا سوس بنا کے رکھ دیں, اور جب آپ سرو کرنے سے افطاری آ رہی ہے نا, سرو کرنے لگے نا, اس وقت میں کریم اور چیز ایڈ کر کے اس کو گرم کر لیں. تو آئی تھنک جو آپ کو ایک جو ٹیکسچر, ایک فلیور جو آئے گا وہ آپ کو یہ کمپلیٹلی مل جائے گا اس میں سے. اس میں گارنشنگ کر لیے. دس از امیزنگ. آج کی ریسیپی اتنی زبردست ہے, آپ کو یقیناً بہت اچھی لگے گی. آپ اسے گھر پہ ٹرائی کریں. اور یہاں پر میں ایک دفعہ اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں KFC کے حوالے سے کہ KFC میں سماج سے محروم افراد کے لیے بھی جو ہے بہت زیادہ کام کریں, کیونکہ آپ کو بتایا نا کہ وہ بیسکلی کام کر رہے ہیں فلاحی سرگرمیوں میں, اور وہ ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جب وہاں پر قوت سماج سے محروم جو افراد ہیں نا, ان کے لیے اسکولز انہوں نے بنائے ہیں جہاں پر ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, ان کو گائیڈنس دی جاتی ہے, ان کو پڑھایا جاتا ہے, تاکہ یہ بڑے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں ان کو اگنورنس نہ ملے, ان کو معاشرے کا حصہ بنایا جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اریبہ, بلکہ KFC کے آؤٹ لیٹ میں قوت سماج سے محروم جو افراد ہیں وہ وہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں. جی جی. اور اتنا میں کہتی ہوں اچھا بیہیو, اتنا اچھا کام وہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر اٹس لائک اے بلیسنگ کہ ان کے لیے بھی, ان کی فیملی کے لیے بھی. اچھا ایک بچہ اگر پڑھ لیتا ہے, اور اسپیشلی جب وہ اسپیشل ہے کہ وہ ایک ایسی قوت سے محروم ہے جو لائک نیچرلی ایک اللہ تعالیٰ کی گیون ہے کہ جسے سن سکے, لیکن ایک ایسی نعمت سے محروم ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ KFC نے ان کو وہ ہمت دی, وہ طاقت دی, اور ان کو معاشرے میں کام کرنے کا بھی قابل بنایا, اور ان کو یہ بنایا کہ یو آر دا پاورفل ون. کیا ہو کیا اگر ایک جو ہے سننے کی طاقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آپ کام کر کے اپنے آپ کو بڑا بنا سکتے ہیں, آپ کام کر کے اپنی فیملی کو آپ اسٹیبل بھی کر سکتے ہیں, آپ خود بھی اپنی فیملی بنائیں. سو یہ چیزیں جو یہ ہمارے لیے نا, یہ اس دنیا میں امتحانات ہیں جن کو بھی پورا کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان امتحان میں کون پاس ہو رہا ہے, کون فیل ہو رہا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اسی وجہ سے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کام آئیں, ایک دوسرے کی خدمت کریں. تو دیز آر دا تھنگ وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور جی تو ابھی ریسیپی تو تیار ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم جائیں گے بریک کی جائیں, بریک کے بعد ہم آپ کو ریکیپ بھی دیں گے. سو یو آل اسٹے ود اس. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور آج بہت ہی مزیدار یہ لیمن چکن بنایا. کیا بنایا؟ نہیں, لیمن رائس وتھ سوسی منس قیمہ. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے ہم نے ریسیپی جو بنا لی ہے, لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ ایک دفعہ ریکیپ کریں. ہم نے جو ہے بٹر میں جو ہے قیمہ ڈالا ہے, اس کو اچھی طرح سے جو ہے ہم نے اس کو پکایا ہے. پکانے کے بعد ہم نے اس میں ٹومیٹو جو ہے پیوری ڈالی ہے. ٹومیٹو پیوری کے بعد اس میں اوریگینو, چلی فلیکس, سالٹ اینڈ بلیک پیپر ڈال کر ہم نے اس کو اچھی طرح سے پکایا ہے. پکانے کے بعد جب قیمہ ہمارا, ہم نے اس میں کوئی واٹر ایڈ نہیں کیا, کیونکہ آلریڈی جو ہے ٹومیٹو کا جو ہے پانی ہے اس میں, کیونکہ ہم نے جب ٹومیٹو پیوری بنائی تھی اس میں آلریڈی ہم نے تھوڑا سا جو ہے پانی ایڈ کیا تھا. اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے اس کو پکانا 10 منٹ پکائیں. 10 منٹ پکانے کے بعد اس کو بھوننے میں ہم اس میں 1 چمچ کریم ڈالی ہے ہم نے. پھر ہم نے جو ہے موزریلا چیز ڈالی ہے میں نے اس میں. پھر اس کو جو ہے تھوڑی دیر اس کو لو فلیم میں صرف اور صرف 3 منٹ کے لیے اس کو ہم نے رکھنا ہے, تاکہ ہمارا جو ہے چیز میلٹ ہو جائے. لیمن رائس کے لیے میں نے لیا ہے اوریگینو, سالٹ,
चिकन पाउडर एंड अच्छा मैंने इसमें चिकन पाउडर भी डाला है सॉसी कीमे में, और उसमें मैंने इसमें जो है लेमन डाला है, बटर डाला है, और जो है ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिकन पाउडर। हमने इसको करके थोड़ा सा उसमें जो है बटर को मेल्ट करके हमने सारी चीज़ें डाल कर उसमें हमने लेमन राइस डाले हैं। राइस अच्छी तरह से हमने सिर्फ 5 मिनट को उसको जो है हमें इसको मिक्स करना है, फिर हमें उसको बाद हम उसको बंद कर देना। उसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना वो बहुत ज़्यादा कड़क होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा अजीब होने लग जाता है। फिर बस हमारे पास ये गार्निशिंग कर दें आप इसके साथ, या तो आप गार्लिक राइस के साथ भी खा सकते हैं, सिंपल राइस के साथ भी खा सकते हैं, या फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वट एवर यू फील कम्फर्टेबल विद आप उसके साथ खाएं। और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी थी। और आपको ये भी बता दें कि फोर्टाइल बेसिकली हमारे लिए एक ऐसे ब्रांड है जो आप ये सोच लें कि आपके जो किचन अप्लाइंसेस हैं उनको ये बहुत हाई क्वालिटी देता है आपको। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि फोर्टाइल का सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि इनका जो है ये आपको अच्छे हाई क्वालिटी दे रहे हैं, बल्कि आपके मेंटल स्ट्रेस को दूर कर रहे हैं, आपके खाने को अच्छा बना रहे हैं, चाहे वो अवन हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे वो आपका ये हॉब हो। तो आपके ये देखिएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है इनके अप्लाइंसेस है। बेसिकली इन अप्लाइंसेस का जो बेस्ट वे है, जो आपको ये बताते हैं कि इनका जो कुकिंग का जो स्टाइल है, जो इनकी जो फ्लेम आती है वो बड़ी एक्यूरेट होती है। ये नहीं कि जला दे खाने को, आपके पॉट्स को ख़राब कर दे, नहीं। और अच्छा इतनी ज़बरदस्त इसका ये होता है, ये चीज़ें समझने वाले हम जब कुक कर रहे होते हैं ना, तो ये इन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी फ्लेम इज़ सो इम्पॉर्टेंट। लोग समझते हैं बस ये खाना बना दिया ऐसे। अब आपने कितनी दफ़ा बताया लो फ्लेम, हाई फ्लेम। अच्छा यही अगर ऐसा हॉब होता कि यहाँ तक इसकी फ्लेम आ रही होती, आपका देख के भी आपके जो हैं जो पॉट्स हैं वो भी जो है ख़राब हो जाते हैं। अब वो हाई फ्लेम है, गुड फ्लेम है, विच इज़ गिविंग ओनली द डाउन साइड ऑफ द पॉट, वो बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं आ रहा और वो ख़राब नहीं हो रहा। सो दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ रियली गुड एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। बड़ा ज़बरदस्त आपने जो है आज जो ये हमारे लिए रेसिपी बनाई है, और इंशाल्लाह हम दोबारा से वेट करेंगे कुछ और भी अच्छा बने। और जी अब हम जाएंगे लाउंज की जानिब और ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद फिर मिलते हैं। सो यू ऑल स्टे विद अस। मरहबा रमज़ान में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और अब आगे हम इफ्तार लाउंज की तरफ। आज बात होगी खिदमत खल्क के हवाले से। खिदमत खल्क के लिए आपको अपने दिल को ऐसा बनाना पड़ता है कि इंसानियत के लिए आप जो है वो वक्फ करें। अपने आप को सेल्फिश नहीं होना पड़ता, आपको अपने लिए जो सोच रहे होते हैं वो दूसरे के लिए भी सोचना है। बहुत सी बातें होंगी। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ हैं बीना अमीन, जो खुद ओन करती हैं एक डिज़ाइनर स्टूडियो, और साथ ही शी इज़ द रीजनल हेड साउथ ऑफ चेन वन इंटीरियर्स। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको शुभ तशरीफ लाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। और हमारे साथ मौजूद है अहमद चुनाय जो फॉर्मर चीफ CPLC हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शुभ तशरीफ लाने के लिए। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और माहिर समाजी उलूम भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आज हम जो बात कर रहे हैं खिदमत खल्क के हवाले से, बहुत ज़रूरी है ये जानना कि खिदमत खल्क जो है वो एक डेजिग्नेशन पे रहते हुए भी आप कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको उसके लिए कहीं ऑफ द वे कहीं जाना पड़े। क्योंकि मैं अहमद साहब से काफ़ी अरसे से, क्योंकि CPLC का जो भी मसले होते थे हम काफ़ी ज़्यादा आपको जो है आप कांटेक्ट करते थे, और हमें ये भी पता है कि ऑफ द वे जाके काम करना एक होता है कि आपने सिर्फ अपने इदारे में डेजिग्नेशन पे रह के काम करना, आपने ऑफ द वे जा कर के वो एक इंसानियत की भी खिदमत के तौर पे आपने काम किया। इसके हवाले से क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो कुरान का दर्स है, जो मज़हब इस्लाम का दर्स है, वो दूसरों की खिदमत करना है, दूसरों का इकराम करना है, और यही इंसानियत है। हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, और ह्यूमैनिटी जो है वो मैं समझता हूँ हमारे मज़हब का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जुज़ है, और वही जज्बा जो है वो इंसान को इंसान बनाता है। अशरफुल मखलूक़ात इंसान को इसीलिए कहा गया है कि हम एक अशरफुल मखलूक़ात का मकसद ये कि हम जो दुनिया की मखलूक है उसका शर्फ करें, उसका इकराम करें। तो यही इस्लामियत का दर्स है, इसी को इस्लाम कहते हैं, और इसी दर्स को लेकर आगे चलना होता है। और मैं समझता हूँ कि इसी जज्बे के तहत हम अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान में सैकड़ों इदारे हैं जो खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी शोबे में काम कर रहे हों, लोगों को सहूलियातें पहुँचाने के हवाले से भी, तिब के मैदान में भी, तालीम के मैदान में भी, और दूसरी तरह भी शोबे हैं उसमें लोगों की खिदमत जो है
وہ ایک طرح امتیاز ہے ہمارے لوگوں کا، بالخصوص کراچی کا. پورے ملک میں یہ کام ہو رہا ہے، اور جتنا کام صحت کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں اور دوسرے شعبے میں ہو رہا ہے، اگر یہ ادارے نہیں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس کو جو اتنا بڑا ایک میسو سپورٹ ملتا ہے ان اداروں سے، وہ نہیں مل سکتا، اور ہمارے یہاں ان تمام شعبے میں صورتحال بڑی ابتر ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل سیکٹر میں ان تمام اداروں نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، بالخصوص کراچی کے ادارے ہیں، ایک سینکڑوں تعداد میں ہیں، ان کے نام لینے جائیں تو بھی کافی وقت لگتا ہے، لیکن ان تمام اداروں میں چاہے وہ تعلیم کے میدان میں ہوں، طب کے میدان میں ہوں، دوسری سہولیات کے حوالے سے ہوں، انہوں نے لوگوں کو بڑا سپورٹ کیا ہے، اور لوگ اپنی ضرورت کے وقت انہی کو ریفر کرتے ہیں اور انہی کے پاس جاتے ہیں. حکومت کے پاس بعد میں جانے کی بات ہوتی ہے، پہلے ان کے پاس جانے کی بات ہوتی ہے. تو جہاں پہلے یہ ادارے ہوں وہاں پھر ہمارا بھی فرض بن جاتا ہے کہ ہم بحیثیت ان اداروں کے سربراہان کے جتنی ممکن ہو سکے انسانیت کی خدمت کا جذبہ جو ہمارے ساتھ ہے، اس جذبے کو استعمال کریں، لوگوں کو سہولتیں پہنچائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دکھی انسانیت کو سہولت پہنچانا، دکھی انسانیت کا کام کرنا، یہ ایک بہت انعام اجر عظیم ہے جو ہم سب مل کر سر انجام دیتے ہیں. پاکستان کے یہ تمام ادارے جو ہیں قابل تحسین ہیں، قابل لائق ہیں کہ ان تمام اداروں نے ہمہ وقت کام کیا ہے، اور پھر ان تمام اداروں کے سپورٹرز جو ہیں وہ پورے ملک میں موجود ہیں. مخیر حضرات جو ہیں وہ ان اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنے گراہ کے در عطیات چاہے وہ ڈونیشن کی مد میں ہوں چاہے زکوٰۃ کی مد میں ہوں وہاں دیتے ہیں، اور اس قسم کے ادارے چلتے ہیں. میری وابستگی انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک سے ہے، جہاں ہم 100% فری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ایٹ نو کاسٹ کرتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا بجٹ ہے جو نہ صرف وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور مخیر حضرات کی مدد سے، چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں، اس کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے، اور ایک بڑا امیزنگ کام ہے. مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی چیریٹی اس پہ ہوتی ہے. ہم کام کرتے ہیں کتیانہ میمن ہاسپٹل میں بورڈ کا چیئرمین بھی ہوں، وہاں بھی الحمدللہ روزانہ 5000 مریضوں کو جو ہے ان کی چیریٹی ہوتی ہے، وہ لوگ وہاں آتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو سر انجام دے رہے ہیں. اسی طرح لاتعداد سکولز ہیں، لاتعداد کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں جن سے ہماری وابستگی کہیں نہ کہیں موجود ہے، بالکل، اور اس پہ ہم کام کرتے رہتے ہیں. بزنس مین کے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ چیریٹی کا بھی کام کریں. میں اس کی طرف بھی آ رہی تھی، اور میں آپ سے بالکل جانوں گی، پہلے میں بینا سے بات کر لوں گی یہ بھی کہ یہ جو جذبہ ہے یہ آتا کیسے انسان میں. لیکن بینا سے بات کرتی ہوں. بینا ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے، میں ان سب لوگوں کو اپریشیٹ کرتی ہوں جو ہمارے ملک پاکستان میں بزنس کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ذریعہ معاش لوگوں کا بہت زیادہ کھلتا ہے. اور اس سے یہ سب سے اہم بات یہ کہ کسی کا کہتے ہیں نا کہ کسی کا آپ سہارا بن جائیں، کسی کو آپ ذریعہ معاش دیں، اس سے بہترین بات اور کوئی نہیں ہوتی. بٹ اٹس اے بگ رسپانسبلٹی، بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے بزنس چلانا، لوگوں کا لیبر کا خیال رکھنا، لوگوں کا خیال رکھنا، ورکرز کا خیال رکھنا. کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کس طرح سے ایک بزنس وومن ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں کی خیال بھی رکھتی ہیں، اور اس پہ جو ایک دلی سکون ہے اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے. جی بالکل. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے بھی ہیں کہ اپنے کام کو حالات اچھے نہیں ہیں، تھوڑا سا کم کر لیں، تھوڑا سا یہ کریں، لیکن پھر آپ کو وہ خیال آتا ہے کہ جو لوگ آپ کی وجہ سے چل رہے ہیں، جن کے روزگار آپ کی وجہ سے چل رہے ہیں، تو اس پوائنٹ آف ویو سے پھر جب آپ اس نیت سے کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی راستے آئی تھنک بنا ہی دیتے ہیں. ہمارا میرا ہمیشہ سے ایک بہت بڑا کانسیپٹ رہا ہے میڈ ان پاکستان. میں نے شروع سے اپنے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں سب پاکستان کے اندر بنائے ہیں، مطلب ٹوٹلی مینوفیکچرڈ ان پاکستان، بیکاز ہمارے پاس جیسے آپ جانتے ہیں سب سے اچھی لکڑی ہے، سب سے اچھی پروڈکٹس ہیں، ہر چیز ہے. تو کیونکہ میڈ ان پاکستان ہے تو اوبیسلی لیبر بھی پاکستان کی ہی ہے، تو ایک طرح سے ان کو روزگار پرووائڈ ہوتا ہے اس چیز سے. بالکل. تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں میں جو ایک جذبہ آتا ہے پھر کام کا، اور اس میں سب یہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی آپ نے ہیلپ کر دی فنڈس کے ذریعے، اس کے میں کہتی ہوں کسی کو کام بھی دینا وہ بھی ایک خدمت ہو جاتی ہے. بالکل، یہ بھی خدمت کا ایک جو ہے نا وہ ذریعہ ہے. تو ایسا کرتے بھی جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد آ کے ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی کچھ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج بات ہو رہی ہے خدمت خلق کے حوالے سے. میں ڈاکٹر صاحب کی جانب آؤں گی، اور میرا ہمیشہ سے یہی کہنا ہے، جو جب میں نے یہ شو سٹارٹ کیا، اس میں ایک ہم نے ٹاپک جو لے کر آئے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کو ڈیولپ کر رہے ہیں. خدمت خلق
کرنے سے آپ یہ بتائیں کہ معاشرے میں کیا اچھائیاں آتی ہیں اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں آج کے، ان کی جو گفتگو ہے اس میں اسلام بھی ہے اور پاکستانیت بھی ہے، تو ان دونوں کا کمبینیشن بہت خوبصورت بے ہے. شک، بے احمد شک. شنائی صاحب ہیں اور ہماری بہن. سب سے پہلے تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ خدمت خلق ہوتی کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ سروسز رینڈرڈ ٹو ہیومینٹی از اے واسٹ سبجیکٹ اینڈ اٹ کنٹینز سارٹ آف نارمز اینڈ تھاٹ ٹو سرو even yourself to the humanity without any prejudice. خدمت کر رہا ہوں، اس میں کوئی اپنی ذات نہیں ہے. توقع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے گا. یہی خدمت ہے نا، اور کیا ہے خدمت. اور جو سوشل ورک کے بڑے معروف مفکرین ہیں سوشل سائنسز میں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی خدمت جس کا عوض معاشرے سے طلب نہ کیا جائے بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے احساسات کو اس میں شامل کر کے جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں یا کمیونٹی بلڈنگ ہے اس کے اندر غریبوں کی مدد، بچوں کے لیے تعلیمی ادارے، طب کے لیے جیسے احمد شنائی صاحب اور آپ لوگ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہ تو ہو گیا ایک عمومی پہلو. لیکن خدمت خلق قرآن کریم کے حوالے سے کیا ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے. بڑا آسان سا قرآن کریم نے کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. تعاون کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو. میں آسان اس کو انگریزی میں اس لیے کہ میرے بچے بہنیں بھی دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے، تو وہ ان بچوں کے لیے وَتَعَاوَنُوا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اچھائی کے لیے، اور تقویٰ یعنی جو قلب کی پاکیزگی ہے، ذہن کی پاکیزگی ہے اور رب کی رضا ہے، اس کے لیے کام کرو. اب اگر انڈس ہاسپٹل بنا دیا آپ نے کوئی اور ادارہ بنا دیا، آپ نے کوئی غریب بچوں کے لیے اسکالرشپ نکال دی، تیسرا کوئی اور ادارہ آتا ہے، تو اس سب کے پس منظر میں قرآن یہ کہتا ہے کہ، اور حدیث یہ کہتی ہیں کہ نیت آپ کی رب کی رضا ہو تو پھر یہ سمجھیں کہ یہ عبادت ہے. اور اگر خواہش نفسانی ہو، اپنی ذات ہو، اپنی انا ہو کہ ہر روز میں ٹیلی ویژن پر یا سوشل میڈیا پر یا ایکسپوجر میرا یہ ہو کہ جی میں بہت بڑا آدمی ہوں، تو پھر اس کے اندر نفس جب آ جاتا ہے تو اس میں شیطان ہیلپر بن جاتا ہے، وہ عبادت ختم ہو جاتی ہے. بالکل. جیسے روزہ رکھا تو بھائی روزہ آپ کا اور بندے کا معاملہ ہے نا، لیکن اب برتن توڑنا، غصہ کرنا، تو سوشل ورک میں کیا ہے کہ آپ نے خاموشی سے جا کے کسی کی مدد کر دی جو جینوئن لوگ ہیں. آپ نے خاموشی سے جا کر کسی کا علاج کروا دیا، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. یتیم کے لیے کہا گیا نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو قیامت کے دن کل وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. ایسی 2 انگلیاں بتائی کہ اتنا قریب ہوگا. اینڈ ہی ول بی کنسیڈرڈ دا کلوزسٹ پرسن ٹو می بیکاز ہی سپورٹس ٹو اے پرسن ہو ڈزنٹ ہیو اینی سارٹ آف ریسورس فرام دا سوسائٹی. دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز کہ او پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کنوے ٹو دیم کہ جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، پیٹرونیج دیتے ہیں اپنے، تو وہ رب کی رضا کو ایسے حاصل کر لیتے ہیں جیسے ایک دوست کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم صحیح لوگوں تک پہنچ نہیں پاتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے نا، جو ان کا قول ہے کہ جب آپ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں تو جب تک کوئی ضرورت مند کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کام کرنے والے کے ساتھ کام کرتا ہے کہ اس کو ریسورسز دیتا رہے تاکہ وہ آگے دیتا رہے. ابھی جس طرح میں نے آپ سے پہلے پوچھا کہ کس طرح سے یہ دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ لے کر آتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، خدمت خلق کرنا ہے. ایک تو اس حوالے سے بھی، اور ساتھ میں ضرور رمضان کے حوالے سے بتائیں کہ رمضان میں آپ کے کیا پلانز ہوتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے؟ دیکھیں، جہاں تک دل کی بات ہے، ایک فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے، ایک براٹ اپ کی بھی بات ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ کو، پھر آپ کے اسکول میں آپ کی کیا تربیت ہوتی ہے. ان چیزوں میں یہ بڑا دخل ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں، لوگوں کی مدد کس طرح کریں. اور وہ جذبہ جو ہے وہ پھر آگے جا کے جب آپ عملی میدان میں آتے ہیں تو وہ آپ کے اندر نبھ جاتا ہے وہ جذبہ، اور اسی جذبے کے تحت جو ہے وہ کام ہوتے جاتے ہیں. CPLC میں اتنا سا کام کیا ہم نے، وہاں پر جو لوگوں کی مشکلات ہوتی تھیں ان کو جس طریقے سے ہم حل کرتے تھے، اور اس کے بعد جو سکون ملتا تھا کہ ہم نے کسی کی چنگل سے چھڑایا، اس کو لے آئے اور اس کو نئی زندگی دے دی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دعائیں ان کے والدین کی طرف سے، اس شخص کی طرف سے نکلتی تھیں، آپ کی بڑی انوالومنٹ ہوتی تھی جی بالکل، ہر چیز، مطلب
اس کو بڑے گہرائی سے آپ دیکھتے تھے ہر کیس کو. وہ پھر وہ چیزیں ہمیں اور انسینٹیوائز کرتی تھی کہ جی. جی اصل راحت تو یہی ہے، اور بالکل اصل بے شک. لوگوں کی چہروں پہ خوشیاں دیکھنا جو ہے وہی ہماری خوشی ہے. تو بس اسی جذبے کے تحت یہ کام سارا ہوتا تھا. رمضان المبارک میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ مہینہ دیتا ہے اس میں یہ ماحول بن جاتا ہے، اور اس ماحول میں جو ہے وہ نہ صرف عبادات اپنی جگہ پر ہیں بلکہ حقوق العباد کو ادا کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. بے تو شک. ہم یہ عبادات نہ صرف عملی طور پہ بلکہ ظاہری طور پہ، اور پھر یہ جو عبادات ہیں جہاں ہم حقوق العباد کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے حقوق پورے ادا ہو رہے ہیں، اپنی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اپنی ڈونیشن نکال رہے ہیں، اور مختلف لوگوں کی جا کے مدد کر رہے ہیں، ان کی عید کی خوشیاں دوبالا کر رہے ہیں، یہی رمضان کا اصل حسن ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ سال میں ایک دفعہ یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ اس موقع کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر لیں، اور اس یوٹیلائزیشن میں اپنی عاقبت کو سنوار لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عاقبت کو سنوارنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہے، اور اس موقع کو پوری امت اسلام کو، امت مسلمان کو جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کے حصول کو جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے. اور جو کچھ یہاں ہم بنا لیتے ہیں، کما لیتے ہیں، وہی ہماری آخرت کی کمائی ہے. بالکل بے شک بے شک. یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. خدمت خلق بنا بڑا ایک ایسا ایک عمل ہوتا ہے جس میں آپ کا بڑا دل جو ہے نا مطمئن ہو جاتا ہے. رمضان کے حوالے سے بھی میں ضرور جانوں گی، لیکن ایک چھوٹی سی اگزامپل اپنی دوں گی کہ ہمارے ساتھ بھی اپنے ورکرز ہوتے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ سے ایک چیز رکھی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے گھروں تک جاتی ہوں. میں ان کے گھر پہ جاتی ہوں، میں گھر پہ جا کے بیٹھتی ہوں، ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتی ہوں، اور میں ان کے جس جگہ پر رہتے ہیں اس جگہ کی اس علاقے کو فیل بھی کرتی ہوں کہ کہاں پر ان کو کیا مشکلات ہیں. سیریسلی وہاں جانے کے بعد، کیونکہ اللہ نے شاید اس پوزیشن پہ بٹھایا ہوا ہے کہ ہم اپنی زبان سے یا ہم اداروں سے جا کے بات کر سکتے ہیں جو بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے. تو یہ تو میرا ایک طریقہ ہے. جی. میں کہتی ہوں ہر ایک کا اپنا اپنا ایک وے ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے کسی کا خیال رکھے. آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کس طرح سے خیال رکھتے ہیں اسپیشلی رمضان کے حوالے سے. جی، میرا ایک بہت سالوں سے ایک روٹین ہے، وہ ہوا کرتا تھا، وہ اسٹارٹ ہوا تھا فرام دا انسپریشن آف مولانا عبدالستار ایدی. میرا کچھ ان سے ہمارا ایک فیملی ریلیشن بھی ہے، اینڈ وہ ہوتا یہ تھا کہ میں نے چھوٹا سا فیس بک کے اوپر ہی اسٹارٹ کیا تھا، ڈونیٹ فار اے پرائس لیس اسمائل. اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ ہم چیریٹی اکٹھا کر کے خود اپنا بھی گڈی بیگس بناتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ہم جا کے اینڈ میں عید کے ٹائم پہ وہ بچے جو عید پہ باہر نہیں آ سکتے، ہاسپٹلائزڈ ہیں یا یتیم خانوں میں، تو ہم جا کے اپنے ہاتھوں سے وہ گڈی بیگس ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اور ان کے ساتھ عید سیلیبریٹ کرتے تھے. ویری نائس. اتنی اچھی. تو وہ جو ایک اسمائل ہم دیکھتے تھے نا اس بچے کے چہرے پہ کہ جو کہ بیچارہ ہاسپٹل میں بیٹھا ہے، باہر نہیں نکل سک رہا، تو وہ واز ٹوٹلی پرائس لیس. تو اسی وجہ سے اس کا ہمارا نام ہی یہی پڑ گیا. تو ایک یہ طریقہ تھا. اس کے بعد پھر شام میں ہمارا یہی اسکیجول ہوتا تھا کہ آخری وزٹ ہمارا ہوتا تھا مولانا عبدالستار صاحب کے یتیم خانے میں. تو ان بچوں کے ساتھ ہم کرتے تھے، اور افطاری ہم مولانا صاحب کے ساتھ کرتے تھے. اچھا. یہ میرا بہت سالوں تک روٹین رہا ہے. یہ اتنی اچھی بات ہے. میں کہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ جو ہے نا وہ ہمیں تحفتاً دیے. میں کہوں گی گفٹ یار آپ یقین کریں کبھی کبھار بندہ بہت ڈاؤن ہوتا ہے، ایک سرٹن فیز سے گزرا ہوتا ہے. جب ہم وہاں جاتے تھے اور ان کے ساتھ میری 1-2 گھنٹے جو کانورزیشن ہوتی تھی نا، مجھے لگتا تھا میرا پرابلم کچھ ہے ہی نہیں. جو سب یعنی آئی یوز ٹو واک آؤٹ ایز اے برانڈ نیو پرسن. ایگزیکٹلی. اینڈ وہ جو مطمئن انسان ہوتا ہے ایبسلیوٹلی، وہ پورا ایک سال اچھا گزر جاتا ہے. وہی چیز آپ کے جو ہے نا آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، آپ کے اپنے شکل کے لیے بڑا، پرسنالٹی کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے. آپ کبھی آپ بڑے ہمبل رہتے ہیں. پھر چلیں ایسا کرتے ہیں بریک لیں گے، اور بریک کے بعد پھر ہم مزید اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہے. بات ہو رہی ہے خدمت خلق کے حوالے سے. خدمت خلق کرنے سے انسان کا اپنا بھی جو ہے کہتے ہیں نا کہ حالات بھی بہتر ہوتے ہیں، اپنی انسان کی لائف سٹائل بھی بہتر ہوتا ہے. جب آپ کیونکہ کسی کے لیے آپ مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مدد کر رہا ہوتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں کہ اسپیشلی رمضان کے حوالے سے ضرور بتائیں. رمضان مبارک اور اس کے علاوہ بھی ایک جو کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے اس کی آن ورڈ ٹرانسمیشن ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ صرف رمضان میں کیوں، رمضان سے ہٹ کر بھی، جیسے آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ بھائی رمضان سے ہٹ کر بھی تو عبادت ہے. آگے 11 مہینے ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم صرف رمضان میں کھانا نہیں کھا رہے، ہم 11 مہینے کھانا کھا رہے ہیں، 11 مہینے پیسے کما رہے ہیں، 11 مہینے انکم ٹیکس دے رہے ہیں، یا اور تو
وہ 11 مہینوں میں بھی اس غریب کا حق آپ کی دولت پر، آپ کے پیسے پر، آپ کے صحت پر، آپ کے مزاج پر، آپ کی زندگی پر ایسے ہی جیسے ہماری بہن نے بھی کہا بالکل کہ عبدالستار عیدی صاحب کے یہاں جا کر جس طرح سے وہ بچوں کے ساتھ جڑ کر بات کرتی تھی، وہاں کیتھارسس ہوتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ انٹریکشن کے اندر آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات صرف یہ نہیں کہ بات ہو رہی ہے، بلکہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ایک زندہ انسان کے مسائل کیا ہیں. آج کا جو زندہ انسان ہے، آپ نے CPLSC بنایا تو ہزاروں لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ کسی کا بچہ اغوا ہو گیا، کسی کی گاڑی چوری ہو گئی، جو ذہن پر دباؤ آتا ہے تو قرآن کریم نے اسی کو کہا ہے کہ جائز مدد کر دو، تعاون کرو. اور کنتم خیر امتن، تم میں سے لوگوں کا ایک جو اچھے لوگ ہیں نا ان کا ایک گروہ بننا چاہیے، یعنی ایک ایسا گروپ ہو جو خیر کو یعنی روحانیت کو لے کر ایک دوسرے کی مدد کرے، ان کی کوئی خواہش اپنی نہ ہو. وہ یہ نہ کہیں کہ میں اگر یہ مدد کر رہا ہوں تو اس کے عوض میں مجھے کچھ ملے نہ، بالکل صاف ستھرے ذہن کے ساتھ کہ تھوڑا سا میرا یہ حصہ، تھوڑا سا یہ حصہ، تھوڑا سا. جیسے میں آف کیمرہ جب میری ہمارے فیصل راؤ بھائی سے بات ہوتی ہے تو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو. کیوں کہ وہ ویژن کے ساتھ گفتگو مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ اس گفتگو کو اگر لوگوں تک پہنچانا ہے تو کیسے، یہ بھی ایک مدد ہے، اچھا مشورہ. تو یہ جو ادارے ہمارے کام کر رہے ہیں، خاص طور پر NGOs یا نان پروفٹ آرگنائزیشنز، اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں بھی ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں امریکہ میں، جس کو 501c3 اسٹیٹس کہتے ہیں. بہت مشکل سے وہاں امریکہ کے اندر رجسٹرڈ ہوتا ہے. اسلامک ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ریسرچ سینٹر، 7 بڑے سینٹرز ہیں امریکہ، کینیڈا میں، نارتھ امریکہ میں. اس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں الحمدللہ، اور اس کی جو سب برانچز ہیں وہ بحرین وغیرہ میں سب جگہ پہ کام کر رہی ہیں. تو میں نے جب وہاں پر اس کو رجسٹر کرنے کے لیے سائن کیا تو دا پرسن فرام دا گورنمنٹ آف US he contacted me and said what is your purpose because you are from Pakistan. So I said, and I was doing my postdoc at that time from University of Karachi. I went there and I did it alhamdulillah. تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال، میں نے کہا کہ no discrimination without limiting myself into a specific territory. میں کہتا ہوں کہ میں سب کے لیے ہوں، تو جو میرے ذہن میں اچھا آتا ہے. تو آپ کے یہاں چونکہ بات ہو رہی ہے ٹیررزم کی، تو میں سمجھتا ہوں ٹیررزم نہیں بلکہ اسلام پیس کا مذہب ہے اور دین کو اس طرح سکھاتا ہے. Then I started my lecture series throughout America on peace and tolerance and people connected from various school of thought. یہ بھی تھے مسلمانوں کے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ. اللہ کا شکر ہے. تو چنائے صاحب نے جیسے بھی کام کیا، تو آپ یہ تو اس جگہ سے اب نہیں ہے نا، لیکن انڈس کے اندر ہے. ہزاروں لوگ مجھ سے بھی جب بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنوں نے ان کی غائبانہ تعریف کی. میں آج پبلکلی ایسے لوگوں کو، ایسے لوگ اور جو لوگ اس وقت اسکرین پہ نہیں ہیں، بعض لوگ اپنی قبروں میں آرام کریں، پروردگار ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول کرے. جو حیات ہے اللہ پاک ان کو زندگی دے. یہ طاقت ہے دین اسلام کی بھی اور ملت اسلامیہ کی بھی. یہ نہیں پوچھتے کہ تم کون سے عقیدے کے ہو، کون سے زبان کے ہو، کون سے مذہب کے ہو. نہیں، انسان ہے نا، تو قرآن انسان کے لیے ہے، دین انسان کے لیے ہے، لوگوں کے لیے خاص مخصوص مزاج کے لیے نہیں ہے. بالکل بالکل. احمد صاحب، کبھی مشکلات بھی آتی ہوں گی کہ جب آپ خدمت خلق کے لیے باہر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ مشکلات کیا ہوتی ہیں؟ اور ذرا لوگوں کو یہ آگاہی ضرور دیں کہ ہم کہیں پر بھی کسی بھی ڈیزگنیشن پر ہوں، ہم کس طرح سے لوگوں کی خدمت. میں تو کہتی ہوں گھر میں جو خواتین ہیں وہ بھی ایون جو ہے ان کے گھر پہ جو بچیاں آتی ہیں تو ذرا کوئی میڈز ہوتی ہیں کام کرنے والی، ان کی بچیاں ہیں ان کو آپ پڑھائیں. یہ بھی میں کہتی ہوں آگے یہ اتنی اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو آگے ایجوکیشن دی. اور سیریسلی میں نے خود یہ چیز کی عملاً، مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی. اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ بچیاں آگے مجھے دعائیں دے رہی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں نازیہ باجی نے ہمیں جو ہے نا وہ آگاہی دی تھی، انہوں نے ہمیں اسکول بھیجا تھا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں تو ضرور لوگوں کو آگاہی دیں اور اپنے بتائیں ذرا مشکلات اور ان کو آپ نے ان کو فیس کیسے کیا. دیکھیں بات بالکل ٹھیک ہے. جب آپ نیک کام کرنے جائیں گے، آپ دوسروں کی مدد کرنے جائیں گے، آپ دوسروں کو سہولیات پہنچانے جائیں گے تو یہ ایک آسان راستہ نہیں ہے. اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ بھی نکالتے ہیں، آپ اپنے پیسے بھی نکالتے ہیں، آپ اپنی صحت کی بھی پرواہ نہیں کرتے. یہ تو وہ جنرل مشکلات ہیں. پھر سب سے بڑی مشکل پھر یہ ہوگی کہ کسی کا کام کر دینے سے وہ شخص تو خوش ہو جاتا ہے، وہ شخص کو راحت مل جاتی ہے، لیکن دوسروں جو ہے وہ پھر سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں. دوسروں کی بہت بڑی اپنا جس کو کہتے ہیں کہ ایک آواز کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ اس اچھے کام کو اچھے انداز میں نہیں دیکھتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں جتنے بھی سماجی کارکن گزرے ہیں جو سوشل ویلفیئر میں کام کرتے ہوئے آئے ہیں،
ان کے خلاف کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، مختلف جگہوں پہ چلتی رہتی ہے. تو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کانٹوں کی سیج ہے. اس پہ بیٹھ کر آپ نے لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اور اس پہ بیٹھ کے جو خدمت کریں گے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک جذبہ بھی ہوگا، ایک ولولہ بھی ہوگا کہ نہ صرف اپنے آپ کو بچانا ہے بلکہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ بچانا ہے. تو یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن سہل بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا انعام اجر عظیم دیتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور یہ سب کے لیے اچھا ہو جاتا ہے. جہاں تک سوال اس بات کا ہے کہ رمضان المبارک میں، ہاں رمضان المبارک میں یہ چیریٹی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کھول دیتا ہے. اور آپ کچھ بھی ہو جائے رمضان المبارک میں یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ کوئی ضرورت مند جو ہے وہ بھوکا رہ جائے، کوئی ضرورت مند جو ہے وہ اس کی صحت کے مسائل حل نہ ہوں، کوئی ضرورت مند اس کی تعلیم کے مسائل حل نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایمانی جذبہ ہوتا ہے، اور یہ ایمانی جذبہ جو ہے وہ مسلمانوں میں بالخصوص رمضان میں کوٹ کے بھر کے آتا ہے. اور وہ یہ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے مل جائے گا، اور جو مانگیں گے وہ مل جائے گا اس صورت میں کہ ہم خود بھی مانگیں گے اور دوسرے بھی ہمارے لیے مانگیں، اور دوسرے ہمارے لیے جب مانگیں گے جب ان کو کوئی نہ کوئی ہم سہولت پہنچائیں گے، کوئی نہ کوئی ان کی خدمت کریں گے. تو یہ ایک آسان سا فارمولہ ہے. معاشرے میں اصلاح ہو رہی ہے نا، ہر چیز کی ایک بیٹرمنٹ آ رہی ہے کہ آپ کسی کی خدمت بھی کر رہے ہیں، وہاں سے آپ کا بھی بھلا ہو رہا ہے اور اس شخص کا بھی ہو رہا ہے ساتھ میں جس کی جو ہے مدد کی جا رہی ہے. اور اس میں یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا جو رشتہ ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہے. جب محبت کا رشتہ ڈیولپ ہوگا، کسی سے انسان محبت کرتا ہے نا تو اسے کوئی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا. تو یہ جو محبت کے رشتے ہیں نا ان کو ضرور ڈیولپ کرنا چاہیے. جائیں گے بریک کی جانب، بریک کے وقت پہ ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے خدمت خلق کے حوالے سے. میں بینا کی طرف آؤں گی. بینا، ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کی خواتین بہت کام کر رہی ہیں خدمت خلق کے حوالے سے، اور اگر ہم نے دیکھا جائے تو سوشل ورکنگ میں بڑی بڑی سیلیبریٹیز بھی موجود ہیں. حدیقہ کیانی جو ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے، مسرت آپا ہیں وہ بہت بڑی مثال ہے، اور بہت سارے، اگر میں کسی کا نام نہ لے پاؤں لیکن بہت سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر کہیں نہ کہیں کام ضرور کر رہے ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بینگ لائک پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کئی ایسے ہیں کہ جو ظاہر بات ہے کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں خواتین کی، گھریلو چیزیں بھی ہوتی ہیں، ان لمیٹیشنز میں بھی وہ باہر نکل کے کام کر رہی ہیں لوگوں کی خدمت خلق کے لیے. آپ کیا کہیں گے خواتین کے حوالے سے؟ اور آپ بھی خاتون، اتنا زیادہ آپ نے بھی کام کیا ہے سوشل ورکنگ پہ، اور اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا ضرور. دیکھیں 50% ہمارے ملک کی آبادی ہی فیمیلز ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسلام کی تاریخ دیکھتے ہیں تو عورتوں کا بہت بڑا رول ہے. جب جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جو کچھ ہوا، اس میں ہر چیز میں وہ سب سے آگے ہوتی تھی، اور ہر قسم کی ہیلپ وہ کرتی تھی، چاہے گھر رہ کے کریں، چاہے مورل سپورٹ یا اینی فارم میں. تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، مجھے وہ بات بڑی اچھی لگی کہ ہمیں صرف رمضان میں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پورا سال کیری آن کرنا چاہیے. اس کانسیپٹ کو میں تھوڑا کیا پورا کریڈٹ ہی اپنے والد کو دوں گی. انہوں نے، میں دیکھا کرتی تھی وہ کبھی کوئی بچہ پڑھا رہے ہیں، کبھی کسی کی اسکول فیس دے دی وغیرہ وغیرہ. تو جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، جن بچوں کو وہ پڑھا رہے تھے ان کو میں اڈاپٹ کرتی ہوں، میں پڑھانا شروع کروں گی. تو وہ کرتے کرتے ہم نے بیسیکلی 1-2 بچوں سے شروع کیا، اور اس کے بعد میں نے، میری 2 فرینڈس ہیں، ایک دبئی میں ہیں اور ایک پشاور میں. تو ہم نے ایک چھوٹی سی چیریٹی سے آغاز کیا اس کا کہ ہم فنڈس کلیکٹ کریں گے اور ہم ان بچوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے. تو وہ کرتے کرتے آج ماشاءاللہ ہمارے پاس 80+ بچے ہیں جن کو ہم پڑھا رہے ہیں. اور اس میں ہم جو ہے نا وہ راشن دینا اور یہ سب ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے، ہم اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے پہ بلیو کرتے ہیں. ہمارا ویژن یہی ہے. میں کہتی ہوں بیسٹ عورتیں ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں یا وہ کسی وجہ سے گھر سے نہیں نکل پا رہی، تو ہم ان کو گھر میں کسی کو سیلون سیٹ کر کے دے دیا، کسی کو سلائی کی مشین دے دی، تاکہ وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑی ہوں اور وہ ہر مہینے وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو کہ ہم ان کو وہ دے رہے ہیں. باقی پھر ان کے اوپر ہم چیک بھی رکھتے ہیں، منتھلی ان کی رپورٹ کارڈز ہم چیک کرتے ہیں. مطلب ایسا نہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، جو ایوری منتھ ہم ان کا چیک اینڈ بیلنس ہم نے رکھا ہوا ہے. اور ان بچوں کو ماشاءاللہ وہ کچھ تو کالج میں بھی آ گئے ہیں، اور ایک الحمدللہ ایک بہت بڑا ایک پورے سال کے لیے ایک سیٹسفیکشن ملتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی مشکل سے میں بچتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں یہ کسی کی دعا ہے جو اتنا بڑا کام کر رہی ہو بینا. آئی مسٹ سے کہ یہ تو میں کہتی ہوں کہ
کسی کو آپ نے تعلیم دے دی نا, اس کو آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا نا, کہتی ہوں آپ نے اس کو بھیک مانگنے سے آپ نے اس کو روک اور میں دیا. ڈاکٹر صاحب کی ایک اور بات کو انڈورس کروں گی, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے, یا آپ لوگوں کے لیے نہ کریں یا دکھاوے کے لیے نہ کریں. آج میں پہلی مرتبہ, میں ہزاروں انٹرویوز دے رہی ہوں مگر یہ پہلی مرتبہ میں نے یہ بات ڈسکلوز کی ہے. But it's important. It is important to an extent, but at the بتانا. same time میں ایک اور بات کہوں گی, میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اگر ہم جو ہے نا بدلے میں کچھ مانگیں تو وہ چیریٹی وہیں نل ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی بہت ہے. صحیح. بالکل. تو جیسے ہم کسی کو راستے میں دے دیتے ہیں پیسے, 100 روپے دے دیے, 10 روپے دے دیا, اور ہم کہتے ہیں دعا کرنا, ختم چیریٹی. آپ مانگ رہے ہیں نا بدلے میں, نہ مانگے نہیں, وہ دعا خود ہی دے گا, اور دینی ہوگی اس نے, نہیں دینی ہوگی نہیں دے گا. آپ نے کچھ ریٹرن میں نہیں مانگنا. یہ میں ایک پیغام ہے جو پہنچانا چاہ رہی ہوں. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے جس طرح سے آپ کام کر رہی ہیں, بچوں کے لیے کر رہی ہیں, ایجوکیشن کے لیے کر رہی ہیں, کیونکہ آپ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں. کل کو وہ چیریٹی دینے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. یہ والا انشاءاللہ, یہ والی جو چیز ہوتی ہے. بالکل, میں کہتی ہوں آپ پیسہ اتنا اکٹھا کر لیں کہ آپ کبھی کسی کے لیے کوئی کاروبار کھول کر دے دیں, کسی کو آپ جو ہے کوئی ایسا کام ان کے لیے آپ کروا دیں کہ ان کو کسی سے بلکہ مانگنا نہ پڑے, بلکہ وہ دینے والے بن جائے. سیریسلی آپ جو دوسروں کے لیے آپ کرتے ہیں نا, ان ریٹرن اللہ تعالیٰ سب چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا جس مقصد کے لیے کیا, اس مقصد کو ڈھونڈے. اور ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مسلم یا نان مسلم خدمت خلق کے لیے آگے لوگ رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ نے کہیں نہ کہیں تو سب سے بڑا مذہب دنیا کا جو ہے وہ ہیومینٹی ہے. ہیومینٹی. آپ یہ بھول جائیں کہ مسلم, ہندو, سکھ, عیسائی سب کچھ ایک طرف, اگر انسان ہے تو بس انسانیت سب سے پہلے ہے. جانوروں کا خیال رکھنا, انسانوں کا خیال رکھنا, یہ ہمارا فرض ہے. فرض ہے. بالکل بالکل. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ میں جنا صاحبہ جو باتیں کر رہی تھی, میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے اس پاکستان کی بہن بیٹیاں ایسی ہیں ماشاءاللہ جو خاموشی کے ساتھ خدمت کر رہی ہیں, اور جو دین اسلام ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے. اور دین اسلام نے تو اٹس ویری اوپن, لائک اوپن ویزا ہے کہ جہاں چاہو تم ٹریول کرو تھرو آؤٹ دا ورلڈ. یو فلائی, یو سی پیپل, یو میٹ, اینڈ ہیو ون تھنگ ان یور مائنڈ دیٹ یو آر مسلم اینڈ یو آر ریپرزینٹنگ کمیونٹی آف مسلمس which represent the community of مدینہ شریف and نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم and اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ کنیکٹڈ ہے, انٹر کنیکٹڈ ہے. مسلمان اپنے منہ سے اگر یہ نہ بھی کہے نا کہ وہ مسلمان ہے, اس کا عمل اچھا ہو تو اس کا چہرہ بول رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے. اور جس کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کا احساس کرے, تو وہ خود بخود بغیر کہے ہوئے اس کے ساتھ ایسا اٹیچ ہوتا ہے کہ جس میں روحیں بول رہی ہوتی ہے. تو یہ جو سول کانسیپٹ ہے نا ہمارے یہاں, اکثر و بیشتر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ سول جو ہے وہ ایک دوسری سول سے وہ اٹیچ ہے یا کنیکٹڈ ہے یا مل رہی ہے یا جانتی ہے. تو ہم نے اس زمانے سے پہلے بھی احادیث کے اندر ہے کہ ایک زمانہ وہ گزارا ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں, یعنی وہ دنیا کہ جس میں روحیں ساتھ رہتی تھیں. تو جن روحوں کے تعلقات وہاں ہیں اور جن روحوں نے اچھے کام وہاں کیے ہیں, وہی جسم آج یہاں اچھے کام کر رہے ہیں. جن روحوں نے وہاں پر چیزوں کو نگیٹ کیا ہے, یہاں پر آ کے وہ منفی ہی رہیں گی تا وقت ہے کہ اللہ اگر ہدایت دے دے تو مل جائے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے. نازیہ صاحبہ, جی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ اگر آپ ان کی دولت کاؤنٹ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں انہیں خود بھی نہیں پتا. فلتی ریچ, اتنا پیسہ ان کے پاس ہے, لیکن بخل کے اندر اللہ تعالیٰ معاف رکھے کہ ان سے میرا خیال ہے کہ ایک چائے پینا بھی مشکل کام ہے, اپنی اولاد کو بھی دیتے ہوئے ان کے. تو بخیل کو تو جنت کی ہوا یا جنت کی خوشبو نہیں ملے گی, یہ تو احادیث کے اندر موجود ہے. تو اسی لیے جب نیکی کے کام کریں, لوگ آپ کو بلائیں اور اللہ کے راستے کی طرف بلائیں, تو میرا خیال ہے ہمیں ایک بات کہنی چاہیے. کوئی تعلیم کی طرف جا رہا ہے اس کی مدد کیجیے, کوئی غریب بچہ ہے اس کی مدد کیجیے, کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے تو اس کی مدد اس طرح کیجیے کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے ہوں. کہیں کوئی ایسی خاتون ہے جو بیچاری واقعی ترس رہی ہے مدد کے لیے, تو ذہنوں کو پاک کر کے اور غلاظتوں کو دور کر کے اس کی مدد اللہ کے لیے کیجیے, کوئی اور لالچ نہ رکھے. کیونکہ ہمارے ہاں ہم نے چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ اگر میں اس ادارے کی مدد کروں گا تو کتنی بار سوشل میڈیا پر میری پبلسٹی آئے گی. ایسا نہ سوچے. ہاں, یہ اگر سوچ لیں تو اگر آپ نے بدلے میں کچھ بھی مانگ لیا تو جیسے میں نے کہا کہ وہ ختم ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز بھی جو اکثر لوگوں کے پاس, میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کے فنڈز نہیں ہیں دینے کے لیے, آپ کلیکشن میں بھی آپ اتنے اچھے نہیں ہیں,
تو آپ کے پاس جو اپنا ہنر ہے وہ دیجیے. وہ آپ لوگوں بالکل، تک بالکل، شیئر آپ کیجیے. جا کے کوئی ہاں. ایک دن کا گھنٹہ رکھ سکتے ہیں جو آپ جا کے کسی اسکول میں بالکل، پڑھا بالکل. لیں وداؤٹ ٹیکنگ اینی. اور ایسے لوگ ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں. میں ڈاکٹرز ایسے ہیں جو خدمت خلق کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل. میں امریکہ میں میرے 3-4 جو ریناؤنڈ ڈاکٹرز ہیں جن میں سے کائزر وغیرہ کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جتنی دیر کام کرتے ہیں لیکن وہ کمیونٹی سروسز کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہوا ہے. اور جب میں وہاں جاتا ہوں یا اور لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دن بدن اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. لڑکے لڑکیاں جو کوئی گوگل میں کام کر رہا ہے, کوئی فیس بک میں کام کر رہا ہے, کچھ اور پروفیشنلز ہیں. تو چونکہ بے ایریا سے میرا اکثر جانا ہوتا ہے تو بے ایریا تو ظاہر سلیکان ویلی ہے, اس کے اندر جو ایکسپرٹس ہیں وہ پیسے رکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس ادارے کو دیں کہ جہاں سے ایسے بچے جو غریب ہوں, جل گئے ہوں, یا جن کے گھر کے اندر کھانے کو نہیں ہے, یا کہیں سیلاب کے اندر پاکستان کے اندر یا اور دیگر ممالک کے اندر, تو وہ ریسٹرکٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی مدد جہاں بھی ہو جائے, کیونکہ خیر کا لفظ قرآن کے اندر یہ آیا ہے. اور ایک بات آپ سے عرض کروں کہ اسلام صرف مسلمان سے مخاطب نہیں ہوتا, اسلام انسان سے مخاطب ہو رہا ہے. بے شک. اور جب انسان سے مخاطب ہو رہا ہے تو انسان کی مدد کرو, اس انسان میں سے کل مسلمان پیدا ہوگا. کیا بات ہے. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, اور ہمارے مہمانوں کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ چنوائے صاحب, آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ بینا, آپ کا بھی شکریہ. اور آپ لوگ کے ساتھ تحفے جائیں گے ہمارے شو کی جانب سے. انداز, گلپوش اور پرائم پوائنٹ فیشن آپ کو ملے گی. خواتین, بچوں اور بڑوں کی بہترین ویرائٹی, وہ بھی مناسب قیمت پر. اور گلپوش کہتے ہیں ہر قطرہ ایک داستان. گلپوش, یادوں کی محبت, خوشبو کے ساتھ گلپوش. اور جی ہماری دوست کے لیے, بینا کے لیے جائے گا لال قلعہ کے جانب سے ملکہ عالیہ کا یہ زبردست کارڈ ہے, ڈسکاؤنٹ کارڈ ہے, اور یہ آپ کے ساتھ جائے گا. بس یہاں پر میں اتنا ضرور کہوں گی کہ ہم جو کچھ سوسائٹی کو دے رہے ہوتے ہیں اس سوسائٹی سے کچھ لے بھی رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے ہمیشہ جو ہے یہ گیو اینڈ ٹیک والی بات نہیں کر رہی میں, لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذات سے اگلے کے لیے, انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے. کیونکہ اتنا ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے پورے دن میں, ہم کہاں پر اپنے لیے وقف کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں ہم اپنی جگہ پر ایک ایک لمحہ جو ہم قدم چل رہے ہیں وہاں پر ہم کس کس کے کام بھی آ سکتے ہیں. سو وی ریئلی ہیو ٹو ورک آن آور سیلف ایز ویل. اپنے پروفیشن میں بھی رہ کر آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.